औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सईद आबिद काज़मी। नाज़रीन, आप हदायत टीवी पर एवरी वीक पब्लिक फोरम को देखते हैं और इसमें हम करंट जो सिचुएशन होती है उस पर बात करते हैं, उससे मुतल्लिका शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल जो सिचुएशन होती है उससे आगाही देते हैं। और आज हम बात करेंगे एक जो नया वायरस आया है मंकी पॉक्स, और यूके में इसकी क्या सिचुएशन है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के हवाले से पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट है, पहली बार मार्च 2020 के बाद ये रिपोर्ट आई है कि कोरोना वायरस के केसेस जो तकरीबन 50% कम हो गए हैं। उसके बाद नया जो वायरस आया है यूके में मंकी पॉक्स, इसके बड़े शोर शराबे हैं और इसके इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी अपने मेहमान से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है सियासी, उस पर गुफ्तगू होगी हमारी। ये दो टॉपिक हैं हमारे, इन्हीं पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ पहले उनका तारुफ करवाया जाए और उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू होगी। और आप लोग भी हमें कॉल करेंगे, आपकी कॉल्स के ज़रिए हमें जो क्वेश्चन मौसूल होंगे उस पर बात करेंगे और आपकी राय भी इसमें शामिल होगी। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा डॉक्टर शबी अहमद, जो NHS में काम करते हैं हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम में। और ये इस मंकी पॉक्स बीमारी के हवाले से आपको बताएंगे ये किस वजह से फैलती है, इसका फैलाव कैसे होता है और फिर इसके लिए रोकथाम कैसे हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं पब्लिक फोरम में। इसके अलावा हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है जी पब्लिक फोरम में मोहम्मद कमरान मलिक साहब हैं, हेड ऑफ बैरिस्टर चैम्बर्स हैं मैनचेस्टर से, हमारे साथ लाइव वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। जनाब कमरान मलिक साहब, आपको खुश आमदीद करते हैं पब्लिक फोरम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगा। आप ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स अब नया वायरस आ गया है, कोरोना वायरस से तो आस्ता आस्ता जान छूटी है, तो आप भी इसके बारे में बताइएगा ये किस किस्म की बीमारी है और किस तरीके से फैलती है और एक बंदे से दूसरे में कैसे शिफ्ट होती है। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आप अपने वॉल्यूम ठीक कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अपना वॉल्यूम ठीक कीजिएगा। मेरा हाल है डॉक्टर साहब की है उसमें वॉल्यूम में प्रॉब्लम है इंटरनेट की वजह से। वो दोबारा आते हैं, इस पर बात करते हैं। कमरान साहब, आप बताइएगा कि क्योंकि सियासी सिचुएशन पर भी बात करनी है और ज़ाहिर है हमें काफ़ी दिनों से तलाश थी एक ऐसी शख्सियत की जो गैर जानदाराना किसी पार्टी से वाबस्तगी जिसकी ना हो और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़े परेशान है जो मौजूदा सिचुएशन है। कमरान साहब, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है। आप मैनचेस्टर में मौजूद हैं और नॉर्थ और बल्कि पूरे यूके को देखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पर? काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ पे बैठ के करंट सिचुएशन पे बात कर सकें। दूसरा, जो हमारी कम्युनिटी है ये वेरी क्लियरली 3 ग्रुप्स में बटी हुई है। पहले 2 ग्रुप्स जिनकी पॉलिटिकल जो भी पाकिस्तान में होगा तो वो उनका नैरेटिव और उनका ओपिनियन वही होता है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। लेट्स नॉट डिस्कस दोज पीपल, या इनकी कम्युनिटी में कुछ पार्ट है, लेकिन वाइडर पार्ट ऑफ दी है। जैसे हर पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो यूके में पाकिस्तानी हैं वो उसमें कंसर्न हैं। अभी जो ब्रेग्जिट हुआ उसके बाद यूरोप में बहुत सारे पाकिस्तानी यूके में मूव हुए हैं, वो भी अब वाइडर एक कम्युनिटी बन गई है। ये सारे पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में जा रही है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। पहले तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनको अपनी ओर पूरा करना चाहिए था। जो भी उनकी गवर्नेंस थी, जैसे भी वो को लीड कर रहे थे, फर्स्ट टाइम थे, उनको चाहिए था कि उनको पूरे 5 साल देते। और लोग अप टू समहाउ बिलीव करते हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, स्टार्ट में उन्होंने
کچھ مشکل فیصلے تھے جو لیے تھے، ابھی سلولی وہ ان کی گورنمنٹ اسٹیبل ہونے جا رہی تھی، اکانومی بھی اسٹیبل ہونے جا رہی تھی، جی ڈی پی بھی پاکستان 6% جا رہا تھا، لیکن دے آر ویری مچ کنسرنز دا وے دیٹ گورنمنٹ ہیز بین لیٹ ڈاؤن. ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ود آل آف دا کنسرنز، یہ ایک عام طور پہ پورے یو کے میں رائے پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں ایک فریش مینڈیٹ کسی گورنمنٹ کو جانا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی اکانومی کو اپنے اگلے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے اس میں کوئی سیریس فیصلے کر سکے. یہ بہت زیادہ جو اگر ایک سائڈ پہ کیا گیا اور اتحادی گورنمنٹ ہے، اس میں جیسے یہ افیئرس کو ڈیل کر رہی ہے، فار ایگزامپل کہ بہت ٹائم لگا لیا یہ کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کے پڑھنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. کانسیکوینٹلی پاکستان کو کوئی 122 بلین روپیز کا نقصان ہوا. اپارٹ فرام اینی ایفیلیشن ود دا پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان اس قسم کے فیصلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ایک عوام کے پاس جانا چاہیے، عوام اپنے نمائندوں کو جن کو الیکٹ کریں وہ گورنمنٹ آئے اور 5 سال وہ اور بھی کمرہ صاحب آپ سے اور بھی کوسچن ہوں گے اور بھی کوسچن کریں گے، کیونکہ اس سیاسی حوالے سے ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی کافی دلچسپی لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں. لیکن میں چاہتا ہوں منکی پاکس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ یہاں ہم رہتے ہیں تو یہاں کی جو سچویشن ہوتی ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اپنے لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا کیا چل رہا ہے اور ابھی کون سی بیماری آ رہی ہے اور ہمیں کیسے بچاؤ اس کا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ قادم صاحب. جی یہ جو منکی پاکس کی بیماری ہے، جس طرح سے پچھلے کئی عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے پاکس اور جس قسم کی جو ایرپٹیو فیورز ہوتے ہیں یہ ہماری قوم کو افیکٹ کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک نیا قسم کا پاکس ہے جس کو منکی پاکس کا نام دیا گیا ہے. اس میں یہ مائلڈ سسٹمک بیماری ہوتی ہے جس میں ہلکا بخار اور دانے نکلنا ہوتے ہیں اور اس میں خارش ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وقت سے آ کے کچھ عرصے میں خود ہی زائل ہو جاتے ہیں. ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی خطرے والی بات یا کوئی جان لیوا کیس سامنے نہیں آیا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ جو نیا وائرس جو افیکٹ کیا ہے یہ اتنا زیادہ ڈیڈلی ثابت نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کورونا کی وجہ سے پوری طبقے میں پوری قوم میں جو ایک تشویش ہے اور ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. لیکن امید یہ ہے کہ یہ نیا وائرس جو ہے وہ زیادہ تباہ کن ثابت نہیں ہوگا. یہ کس وجہ سے پھیلتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے اگر زیادہ تباہ کن نہیں ہے تو اس کے سے پھر کیا کیا خطرات موجود ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس سے، کیسے بچاؤ اس کا کیسے ممکن ہے؟ یہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے اسپریڈ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے کورونا کے زمانے میں دیکھا تھا کہ ماسک پہننے اور گلوز استعمال کرنے اور ریگولر ہاتھ دھونے اور ہینڈ واشنگ کا خیال رکھنے سے جو ٹرانسمیشن آف دا ڈیزیز ہے وہ کافی حد تک منیمائز رہی تھی یا کم ہوئی تھی. تو وہی تدابیر اور وہی پریکاشنز اگر ہم استعمال کریں تو منکی پاکس کی ٹرانسمیشن میں بھی کمی رہے گی اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. تو اس کے لیے کون سی ویکسینیشن ابھی استعمال ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ ابھی فی الحال کوئی اپرووڈ ویکسینیشن نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگرچہ کہ انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی پرٹیکولر میں کوئی اس کے سمٹمز سیویئر ہوتے ہیں تو جو پرانی اسمال پاکس کی ویکسین ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے اور پاپولیشن میں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ویکسین لگائی جائے. اور جو لوگ کام کرتے ہیں مختلف کلینک پر، ان لوگوں جن کے پاس جو مریض آئے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے چیچک سے جو استعمال ہوتی ہے ویکسین وہ انہوں نے استعمال کی ہے اپنی بچاؤ کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اس بیماری کے خلاف؟ جیسے میں نے عرض کیا قاضی صاحب، ابھی فی الحال اس وقت کوئی گائیڈنس یا کوئی سائنٹیفک بیسس موجود نہیں ہے کہ اس میں جو چیچک کی یا اسمال پاکس کی ویکسین ہے اس کو استعمال کیا جائے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ونربل ہیں اس بیماری کے لیے.
لیکن کچھ ایکسپیریمنٹل کیسز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو اسمال پاکس کی ویکسین ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے منکی پاکس میں. لیکن اس وقت میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی یہ بہت پریمیچور ہے, بہت ارلی ہے کہ اس بارے میں کوئی حتمی بات کی جا سکے. تو ابھی اوور آل کووڈ 19 کی جو ویکسین ہے وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کووڈ 19 کی ویکسین جو ہے وہ ہمارے پاس یو کے میں 90% زیادہ لوگوں نے کووڈ ویکسین لگوا لی ہے, اور کافی حد تک بڑی تعداد میں لوگوں نے پہلا بوسٹر بھی لگوا لیا ہے. اب جو ونربل اڈلٹس ہیں, یعنی 65 یا 70 ایئرس کی ایج سے زیادہ لوگ جن کو دوسری بیماریاں بھی لاحق ہیں, ان کے لیے جو فورتھ ڈوز ہے یا سیکنڈ بوسٹر ہے اس کے لیے وہ بھی کمیشن کر دیا گیا ہے, اور ان لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے بوسٹر لگا لیں. اسی طریقے سے 5 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی اب اپروو کر دیا گیا ہے کہ ان کو بھی کووڈ ویکسین لگا دی جائے. تو اسکول میں جو بچے ہیں, پرائمری اسکول میں اور ایون سیکنڈری اسکول میں, ان کی بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. تو اوور آل کووڈ کی ویکسین کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی ایفیشینٹلی کمپلیٹ ہوا ہے, اور کافی حد تک اس سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا چکی ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے گفتگو کیا. ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی اگر کوئی کوشچن کرتے ہیں تو آپ سے اس بارے میں جانیں گے. ابھی کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بھی کافی کوشچن لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں, اس کو بھی شامل کریں گے. جناب محمد کمران ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی ہماری سیاسی صورتحال پر. کمران ملک صاحب, صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ جو کچھ ہوا ہے 1-2 مہینے میں پاکستان میں, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہے اور کون سی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ چینج آیا ہے. تو عام لوگوں کی کیا سوچ ہے یہاں؟ دیکھیں, یہ تو ابھی ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ ابھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کا وداؤٹ گوئنگ ٹو دا کریڈیبلٹی آف ہز نیریٹو کہ سازش کس حد تک ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی, میٹر آف دا فیکٹ یہ ہے کہ جو عوام ہے, اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یو کے میں رہتے, وہ موسٹ آف دا کمیونٹی جو لوگ ہیں وہ اس نیریٹو کو بلیو کر چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی ایک سازش ہوئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف, بیکاز عمران خان صاحب وہ جو رشیا کے ساتھ کوئی معاہدے کرنے جا رہے تھے, وہ کسی ایک کنٹری کو پسند نہیں آئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا کر اور فلور کراسنگ کروا کے ان کی گورنمنٹ کو ختم کروا دیا. میں اگین میرے اوپینین بیلنسڈ ہے اس میں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اون اینی پارٹیز اوپینین, لیکن اس کی جو بھی کریڈیبلٹی ایز آئی سیڈ بیفور, یہ نیریٹو لوگوں نے لے لیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالا گیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے زیادتی ہوئی ہے. اور جو ابھی نئی گورنمنٹ ہے, دا وے دے آر رولنگ ان پاکستان, ویری کنفیوزنگ. فار ایگزامپل, یہاں پہ لوگ اس کنٹری کی ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں, لوگ یہاں سے کوالیفائڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں یہاں کی ڈیموکریسی کو پاکستان کے ساتھ, فار ایگزامپل ایک ریسنٹ جو مارچ آیا ہے, مارچ ہوا, وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اس کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کوئی گورنمنٹ, کیا کوئی ریاست اپنے عام شہریوں کو اس طرح بروٹلی مار سکتی ہے, اس طرح چھوٹے بچوں کو, اس طرح عورتوں کو اس حد تک تشدد کر سکتی ہے. یہ جب ساری چیزیں جاتی ہیں نا, تو یہ پھر پی ٹی آئی کا نیریٹو مور اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ ابھی نا, ہاں جی, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, جو پیچھے مارچ میں ہوا ہے, آزادی مارچ تھی جو جس طرح تشدد ہوا اور جو شیلنگ ہوئی ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر پاکستانی ہیں, اور اس حوالے سے یہاں دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد, تقریباً 14,000 سے بھی زیادہ جو ڈاکٹر ہیں یہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ایگزیکٹ فگر کا پتہ ہوگا. ظاہر ہاسپٹلس میں ہر جگہ بحث ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی جو سوچ ہے آج وہی چیز سامنے لانا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ
جس طرح کا تشدد ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، پھر وہاں شیلنگ ہوئی ہے، لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے، وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایسی آ رہی ہیں کہ عام جو آنسو گیس ہوتی ہے اس سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پھیپھڑوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پھیپھڑے خشک ہونے کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں لوگوں کو کافی آکسیجن میں کمی ہو گئی تھی اس دوران۔ تو اس قسم کی جو شیلنگ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک عام شہری پر اس طرح کی شیلنگ کی جائے؟ جی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں قاضی صاحب کہ کسی بھی سویلین حکومت کے تحت اور جہاں پہ ہیومن رائٹس اسٹیبلشڈ ہوں، جہاں پہ بیسک انسانی حقوق کی کانسٹیٹیوشن جس کی گارنٹی کرتا ہو، رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور رائٹ ٹو ریز یور وائس اگینسٹ اینی پرٹیکولر ایشو، یہ ڈیموکریسی کا خاصہ ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے جاتا ہے کسی بھی پارٹی سے ہو تو یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے۔ اب اگر اس میں اسٹیٹ اپیرٹس استعمال کیا جائے، اس میں قانون جو ہے وہ لوگوں پہ تنگ کر دیا جائے اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز میں تھوڑی سی خلل پیدا ہو رہی ہے، آپ لیپ ٹاپ پا رہے ہیں یا موبائل پا رہے ہیں؟ جی میں موبائل پہ ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن اس میں کچھ گڑبڑ آ رہی ہے، اس کو ذرا چیک کیجئے گا تاکہ آپ کی آواز ہمارے دیکھنے سننے والوں تک صحیح پہنچ سکے۔ جی بات کریں، آپ شاید ہو گئی ہو۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسک انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی ڈیموکریسی میں اس کی کسی کے طرح بھی اجازت نہیں ہے، اور اس میں ٹیئر گیسنگ کرنا اور شیلنگ کرنا جس سے عام آدمی جو کہ پروٹیسٹ کرنے نکلا ہوا ہے اس کی صحت کو اگر خطرہ ہوتا ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ کسی قدر بھی کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ہم لوگ جب یہاں ویسٹرن ڈیموکریسی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ انسانی حقوق کی ڈیلی ہم اس کے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں جس سے لوگ ایمبولینسز بند ہو جاتی ہیں، جس میں لوگوں کا ہاسپٹل جانا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کی ضروریات کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں۔ جی کمران ملک صاحب، آپ ہیڈ آف بیرسٹر چیمبرز ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھا گیا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں جس طرح آپ نے خود ہی شروع کی ہے اس پر بات ہے، تو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور جو تشدد جس طریقے سے ہوا ہے، ویڈیو سامنے آئی ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ ظاہر ہے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر جو ایگزیکٹ آپ نے سوچا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اس پہ تو کوشچن پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی، کوئی بھی مہذب معاشرہ اپنے بچوں، اپنے عورتوں اور اپنے شہریوں پر اس طرح کا تشدد کرے۔ اس معاشرے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ آئی ایم ویری مچ سرپرائزڈ کہ اتنی میں اس کو ریاستی دہشت گردی کہوں گا، اگر یہ کسی اور جماعت کے خلاف بھی ہوتی تو میں اس کو یہی نام دیتا۔ ہماری کورٹس، ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ میں نے پچھلے دنوں میرے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، ایک عورت اپنے 9 مولود 3-4 سال کے بچے کو اور 2 سال کا 2 بچوں کو لے کے جا رہی ہے اور اس کے اراؤنڈ شیلنگ ہو رہی ہے، اس کے اراؤنڈ ٹیئر گیس چل رہی ہے اور بچوں کی حالت بگڑی ہوئی ہے، عورت کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دس از دیئر ڈیموکریٹک رائٹ، ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ ایک پرامن مارچ کریں۔ دنیا میں کون سا لاجیکل پرسن اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر وہاں پہ انریسٹ پھیلائے گی؟
اپنا پیسفل مارچ کرنے جا رہی ہے, اور گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو ایکسٹریملی مس ہینڈل کیا. اگر ان سے ہو بھی گیا ہے, اف اٹ واز دا ہیٹ آف دا مومنٹ, کہ کچھ سیاستدانوں کو بیانات ان لوگوں کو سختی کرنی پڑی, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو سارے ایکشنز ہیں اس کو ریکنسیڈر کرتے اور ایک اپالوجیز کرتے ان لوگوں سے جن سے زیادتی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علامہ اقبال صاحب کی جو بہو ہیں جسٹس ناصرہ اقبال, ان کے گھر میں ٹریس پاس ہوا ہے, لوگوں کے بیڈ روم تک پولیس گئی ہے. اس سوسائٹی میں تو ہم لوگ اس کا بالکل ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح پولیس گردی کر جائے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ میڈیکل کے حوالے سے بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب اس قسم کی شیلنگ ہو جائے اور لوگوں کو پرابلم بھی ہو, جس طرح پہلے بھی آپ نے بتایا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ حفاظتی تدابیر کیا ہیں اس کے لیے؟ یا پھر دوبارہ اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے, شیلنگ ہوتی ہے, تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات دوبارہ سے کریٹ ہو, لیکن اس پر بات کرتے ہیں, لیکن میں اگر کالر کو شامل کر لوں ڈاکٹر صاحب, تو کالر کو شامل کر لیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضمی صاحب, آپ اور آپ کے دونوں ریسپیکٹیبل گیسٹ اور ویورز کو پیار اور آداب برا سلام. اجازت دیں تو میں بھی ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی 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 کہیں. نزاکت حسین شاہ وہ سے. قاضمی صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے مہمان بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں اور صحیح اویئرنیس دے رہے ہیں, تو میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن, پاکستان کے دشمن, عمران کے دشمن, عمران پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کی آن اور شان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے پاکستان اور عمران کے دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے. اب پاکستان ایک ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ کے سامنے ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن ہوئی, ریمیٹنسز وغیرہ بھیجے کہ لوگوں کا پاکستان کے لیڈر پر, عمران خان پر ٹرسٹ ہوا, اور لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھے. یہاں تک کہ یہ میری رائے ہے کہ اگر عمران خان 2 سال بیٹھا تو وہ پاکستان کا قرضہ بھی معاف کرا دیتا اور پاکستان ایک دنیا میں خوشحال ترقی یافتہ ملک بن جاتا. اب میں 2-4 باتیں کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے, خاص کر بیرسٹر صاحب نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے بات کی, آدمی صاحب اصل بات یہ ہے کہ بڑی پیچیدہ بات ہے, بہت بڑی انٹرنیشنل سازش اور کنسپریسی ہے. یہ نہیں, دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, اس کے پاس نیوکلیئر ہے, پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی ہم پروٹیسٹ کہاں کریں اگر ہمارے ادارے بھی نہیں سنتے, عدلیہ نہیں سنتی, آرمی نہیں سنتی, یہ 2 پاورفل ادارے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں. جہاں ہم جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے پاس, وہ آپ کی بات کون سی سنیں گے؟ وہی جو ہیومن رائٹس میں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے متعلقہ, وہ بھی تو انہی لوگوں کے ہیں جنہوں نے عمران کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی. پھر دوسری بات, 1-2 باتیں کیا کر میں ختم کرتا ہوں, آپ کے مہمان مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر رائے دے سکتے ہیں. راجہ ریاض اور نور عالم, کیا نام ہے اس کا, جو یہ بگوڑے تھے جنہوں نے پارٹی وغیرہ چینج کی, میں معافی چاہتا ہوں جو لفظ استعمال کیا. راجہ ریاض صاحب کون سے دنیا کے فلاسفر ہیں, یا ان کے پاس ایسی سیاست کی کون سی ڈگری ہے کہ وہ امریکنوں کو مشورہ دینے لگے کہ یوکرین میں وار کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ خریدے گئے لوگ ہیں, پاکستانی فروخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نزاکت صاحب, آپ کا پوائنٹ پہنچایا, بہت اچھا, آپ نے اچھے پوائنٹ ریز کیے ہیں, اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ نزاکت صاحب, بہت شکریہ. جی 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 ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے جو یہاں کے عام آدمی ہے اس کی یہ سوچ ہے, اور کیا سوچتے ہیں لوگ اور کیا کہتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے, آپ بات کریں تو پھر آگے کمران صاحب کی طرف چلیں. جی, میں اس طرح کی سچویشن میں جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہو اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو, تو لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا منہ ڈھانپ لیں کسی کپڑے سے, یا خاص طور پہ گیلے کپڑے سے, یا آج کل جب یہ کورونا کی وجہ سے ماسک بہت ایزیلی اویلیبل ہیں تو ماسک استعمال کریں. اور یہ ان گیس سے جلن ہوتی ہے آنکھوں میں بھی, تو اگر کچھ چشمے ہوں یا کوئی گوگلز ہوں یا کوئی
سن گلاسز استعمال ہوں تو اس سے آنکھوں کی بھی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. تو بیسکلی یہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن بڑا مشکل ہے کمپلیٹلی انسان کو پروٹیکٹ کرنا اس طرح کے انوائرمنٹ میں. کلاسیکل سچویشن میں جو فوج یا پولیس جو ہے وہ گیس ماسک استعمال کرتی ہے تاکہ ان کو کوئی موذی اثرات نہ ہوں. نیچرلی عام پبلک جو ہے وہ گیس ماسک استعمال نہیں کر سکتی ہے. تو اس لیے میری دلی خواہش یہی ہوگی کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات دوبارہ سے کریٹ ہوں, تاکہ اس طرح کی جو شیلنگ ہوتی ہے اور یہ جو ٹیئر گیس کا استعمال ہوتا ہے, اس سے لانگ ٹرم میں بھی پاپولیشن کے لیے بہت زیادہ ہیلتھ رسک کریٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم جاتے ہیں یو این سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور وہاں کی جو افواج ہے وہ ظلم کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے کشمیریوں پر, فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مختلف ممالک میں جس طرح ہوتے ہیں تو ہم اس گورنمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں. اب جب پاکستان جائے گا کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں اور کہے گا کہ وائلیشن ہو رہی ہے کشمیریوں کو, گورنمنٹ انڈیا تشدد کر رہی ہے, اس طرح مار رہی ہے اپنے شہریوں کو, اور وہاں اس طرح کی گیس چھوڑ رہی ہے جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, تو کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کے شہر کی ہیں, آپ اپنے شہریوں پر کیا کرتے تھے؟ کیا اس کا جواب یہ نہیں مل سکتا اس وقت؟ کاظمی صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی ویری ڈاؤٹ فل کہ یہ گورنمنٹ کبھی یو این او میں جائے گی. اسی کچھ چیزیں ہیں, جس طرح یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے کال کی تھی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, یہ ان کے جو جذبات ہیں یہ عام کمیونٹی ممبرس کے جذبات ہیں. کمیونٹی ممبرس سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل انہوں نے لاسٹ ایئر میں جو پاکستان کو پیسہ بھیجا ہے وہ اپروکسیمیٹلی $30 بلین بھیجا ہے, اور وہ ہر اس قرضے سے زیادہ ہے جو پاکستان چاہے آئی ایم ایف سے مانگ رہا ہے یا چائنا سے مانگ رہا ہے یا اپنے دوست ممالک سے لے رہا ہے, سعودی عربیہ لے رہا ہے. اب یہ جو جیسے عمران خان صاحب نے پرفارم کیا تھا یو این میں لاسٹ اپنے ٹینیور میں, اس طرح انہوں نے کشمیر کو اجاگر کیا جہاں پہ انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے دنیا کو ایڈریس کیا. یہ چیزیں ابھی لوگوں کے دماغ میں نقش کر چکی ہیں. جس میں بھی تھوڑا سا ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی گورننس اگر کوئی تھوڑی سی کم بھی ہو, لیکن اس نے پاکستان کو, پاکستان کے مسلمانوں کو اور ان کی بلکہ ہول پاکستانیز کو ان کی فیلنگ کو ریپرزینٹ کیا. ابھی میں آپ کے جو سوال پہ آتا ہوں, میرا خیال ہے کہ that would be very critical کہ اگر ابھی یہ گورنمنٹ جائے یو این کے لیے اور یو این میں کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے, اور وہاں پہ جا کے یہ ریز کرے کہ وہاں پہ پیلٹ گنز کا یوز ہو رہا ہے, وہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. آبویسلی پاکستان میں ابھی جو ریسنٹلی ہوا سیم ہوا ہے. ایسا لگ رہا تھا اس دن جیسے یہ ہم لوگ کشمیر کی خبریں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی پچھلے دنوں میں ہی بلکہ ان دنوں میں جس طرح کامران صاحب نے ذکر کیا کہ, اور کالرت نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے پاکستان میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے اچھے خاصے پیسے جمع کروائے ہیں جس میں پاکستان کی ظاہر تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے. تو وہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو بے شمار لوگوں نے تقریباً ڈرا کروا لیے تھے اپنے پیسے. ابھی پتہ نہیں کیا سچویشن, لیکن ابھی دوبارہ ایک وقت آیا ہوا ہے جو لوگوں کو قائل کر رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹس کھولیں اور اپنے پیسے زیادہ سے زیادہ اس اکاؤنٹس میں پہنچائیں. تو ان کو رسپانس اس وجہ سے نہیں مل رہا. لوگوں نے یہاں اب کونسلیٹ میں انہوں نے برمنگھم میں ایک پروگرام رکھا تھا, انہوں نے 200-300 بندوں کی تقریباً مدعو کیا تھا, جس میں سے میں نے وہاں دیکھا ہے کہ 25 کے 30 بندے تھے سارے. تو یہ سچویشن یہاں اب رسپانس جو مل رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کو یا جو بھی پروجیکٹ آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو پھر اوورسیز پاکستانی کیسے اپنے ملک کو سپورٹ کر سکیں گے؟ جی بڑی تشویش کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں فائنینشیل اسٹیبلٹی اور فورن ریمیٹنسز جو جاتی ہیں اوورسیز پاکستانی کی طرف سے, یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں اس کریڈیبلٹی اور اس کانفیڈنس کے تحت کہ جہاں سے لوگ جو پیسے بھیجیں تو ان کو اس بات کی یقین ہو کہ یہ پیسے صحیح ہاتھوں میں جا رہے ہیں, یہ مس یوز نہیں ہو رہے, یہ
کرپشن کی نظر نہیں ہو رہے، یا یہ جس مقصد کے تحت بھیجے جا رہے ہیں یہ اسی مقصد والے ہو رہے ہیں، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اگر ان کو یہ شک ہو کہ یہ پیسے جو لوگ اپنی خود پسینے کی آمدنی بھیج رہے ہیں اور وہ جا کے منی لانڈرنگ کا شکار ہو جائے، یا وہ کسی کرپشن کا شکار ہو جائے، یا یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے، تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ریمیٹنسز نہیں جائیں گی یہاں سے. لوگ اس بات کی گورنمنٹ کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ کانفیڈنس جو اوورسیز پاکستانیوں کے بعد آیا تھا، یہ سالوں سال کی محنت کے بعد آیا تھا، اور یہ ایک جھٹکے میں یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل بگڑ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں جب ایٹامک بم کے بعد فورن کرنسی اکاؤنٹس کو سیز کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے دہائیاں لگ گئی تھیں وہ انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور کرنے میں کہ لوگ دوبارہ سے یہاں پہ پیسے بھیجیں. پچھلے 3-4 سال میں یہ روشن ڈیجیٹل تو ایک پورٹل ہے، لیکن اس کے تحت جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کیا گیا تھا. اسی وجہ سے مور دین $30 بلین کی ریمیٹنس ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور یہ زیادہ ہوتی، لیکن اس وقت وہ کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا ہے. تو بالکل اس صحیح طرح ہے. کی ڈاکٹر صاحب دورے تو ہو ایک سکتے میں ہیں، لیکن کالوں اس کو سے شامل کر فائدہ لیتا ہوں تو تو پھر بات کرتے ہیں. جی ایک کالوں کو جی شامل کر دیتے پھر بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادمی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا. آپ اوورسیز کی جو ریمیٹنسز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے سے بات کر رہے ہیں. جی جی لوگوں کو خدشہ ہے قادمی صاحب. آپ نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا تو 1.87 ملین پاؤنڈ آپ کے پروگرام میں لکھا ہوا آیا تھا کہ لوگوں نے وتھڈرا کر لیا. جی جی قرض اتارو، ملک سنوارو، وہ پیسہ بھی غائب کر کے اپنی ان کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور کینیڈا میں. اور پاکستان سے آدمی آ جاتے ہیں ادھر، کبھی کوئی پراپرٹی کا شو کرتا ہے، کبھی فیشن شو ہوتا ہے، کبھی کوئی اور شو ہوتا ہے ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ سارا پیسہ غبن کر کے اور جو کچھ ادھر لوگوں کا ہے اس کی فکر کریں. کل یہ نہ ہو کہ ان کا سری لنکا کی طرح دوالیہ نکلے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اگر ایسا ہوا تو یہ جو پیسہ اب چیز کے لوگوں کا ادھر پڑا ہوا ہے وہ بھی نکال لیں گے. دیکھو ان کو ہمارے پاؤنڈ اور ڈالر کتنے پیارے ہیں. اگر ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر اپنا نام لکھ کر بولیں، کہیں کہ عمران کو ووٹ دو، شہباز شریف کو دو، نواز شریف کو، زرداری کو دو، وہ ان کو قبول نہیں ہے. پھر ہمارا پیسہ ان کو قبول ہے، ہمارا منی لیڈر. اگر ان کو پتہ چل جائے، اگر موجودہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ اوورسیز کا ووٹ عمران کو پڑھنے سے عمران لوز ہو جائے گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر موجودہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ اوورسیز کا ووٹ عمران کو پڑھنے سے عمران لوز کر جائے گا، یقین کریں یہ کل بل پارلیمنٹ میں لے کر چلے جائے کہ اوورسیز کی ووٹنگ ہونی چاہیے. یہ بہت بڑے مکار اور ڈرامے باز ہیں. کیا ہم قمیض بیچ کر، کپڑے بیچ کر ملک کی غربت ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بار بار کہہ رہے تھے مہنگائی مہنگائی. ایک چینل ہے وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کی ایک خاتون ہر روز مائک اٹھائے، جھوٹا اٹھائے، بازار میں گلی میں گھما کرتی تھی مہنگائی مہنگائی. آپ کدھر گئے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیٹرول اوپر ہو گیا، لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ ڈرامے باز ہیں، ان سے بچو، اپنے پیسے کو بچاؤ. جو ادھر آتے ہیں ان کو بولو وہ ڈرامر. میں اوورسیز آخری بات اوورسیز کے پاکستانیوں کو کہتا ہوں، پلیز ٹریول بائی برٹش ایئر ویز، بائی برٹش، ٹریول بائی ورجن ایئر ویز. اس ملک کو فائدہ پہنچاؤ جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے. یہ چور 70 سال سے ہم کو لوٹ رہے ہیں، اور بھی لوٹیں گے. انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، سب نے مل کر ڈرامہ کیا ہے. کس ملک کا قانون ہے؟ فلسطینیوں کی کبھی بات کرتے ہیں، یہ آپ اسرائیل کو بھی پہچاننے جا رہے ہیں. اور وہ جو مفت کا اسماعیل ہے، مختار اسماعیل یا کیا نام ہے اس کا، اس نے 2 بار کہا کہ سعودی عربیہ نے ہم کو پیسہ دینا ہے، مگر کچھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ واپس لے آؤ اور اسٹاپ بیگنگ. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جذبات ہیں لوگوں کے، اور بار بار اس وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آواز یہاں سے کہیں پہنچے گی تو وہ پھر اپنا اظہار کرتے ہیں کھل کر. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو کور کریں، پھر کامران صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی، یہ بالکل لوگوں کی جذبات اس وقت بہت بری طرح سے متاثر ہیں. لوگ بہت ایجیٹیٹڈ ہیں. جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو بے انتہا سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں پاکستان میں لوگوں کا بڑا فائدہ بھی ہو رہا تھا، اکانومی بھی بہتر ہو رہی تھی. اس وقت وہ جو سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی جو پاکستان میں جاتی تھی اس کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا ہے. اور جب تک یہ
یا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہوتا ہے. آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ اور زیادہ مشکل کی طرف جائے گا. تو وی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے. جمہوریت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے حق خود ارادیت اور خود رائٹ ٹو ووٹ. جب آپ کسی مشکل صورتحال میں پھنستے ہیں, اور ہم نے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی دیکھا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد بھی اسپین میں اور اٹلی میں الیکشن ہوئے ہیں 90s میں, 2000 میں, پچھلے 20 سالوں میں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اگر حالات ایسے ہیں کہ لوگوں سے ان کی رائے لی جائے, تو لوگوں کی رائے ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں, اور اس سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے. صحیح ہے. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اوورسیز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے پاکستان کی بات کر لیں کہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر عوام نے جس طرح رد عمل دیا ہے وہ بھی دیکھا. اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا اس پر جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عوام نے رد عمل دیا پوری دنیا میں, وہ بھی آپ نے دیکھا. اگر ان اداروں پر عوام کو اعتماد نہیں ہے تو پھر کیا ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اداروں کی؟ دیکھیں یہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے. پارٹیز کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. اگر پاکستان کے ادارے ختم ہو گئے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو ایسا کوئی نقصان ہو جائے گا جس کی ہم تلافی نہیں کر سکتے. ہمارے سارے اداروں کو چاہیے کہ وہ سٹیپ بیک کریں, اپنی اپنی باؤنڈریز میں واپس چلے جائیں. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی جو پاکستان کی خدمت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لے. دوسری یہ ہوگی کہ جو جوڈیشری ہے اس میں سے پالیٹکس ختم ہو جائے. جو ججز ہیں وہ فیر فیصلے دیں. انہوں نے دن کو دینے ہیں, رات کے 12 بجے دینے ہیں, دیٹس فائن, لیکن فیصلے فیر دیں, میرٹ پہ فیصلے دیں. اور تیسرا, پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے, اور عوام کو چاہیے کہ وہ جتنے زیادہ عوام گھر سے نکل سکتے ہیں وہ نکلیں اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ کو استعمال کریں. ایک نئی گورنمنٹ آئے اور نئی گورنمنٹ کو جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے. نہ اس میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے, نہ کہیں پہ فلور کراسنگ ہو, نہ وہاں پہ عدالت سے موٹو نوٹس لے کے کسی پرائم منسٹر کو گھر بھیجے. ہم جو یہ بتائیے گا, ایک آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا غیر جانبدارانہ مظاہرہ کرنا چاہیے, اس میں سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے. جب ایک پرائم منسٹر اپائنٹمنٹ کرے گا آرمی چیف کی, اور پرائم منسٹر ہے سیاسی, تو جب وہ کرے گا تو پھر ظاہر ہے آرمی چیف بھی سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے آئے گا, کیونکہ اس نے اپنی کمپین چلانی ہے اور اس کا اعتماد حاصل کرنا ہے پرائم منسٹر کا. تو پرائم منسٹر جس پارٹی کا ہوگا اس کو سپورٹ کرے گا آرمی چیف یا جو جرنیل ہے, تو تب بھی تو اس کو وہ اپائنٹمنٹ کرے گا. تو اس کا متبادل کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا opinion جو ہے جو نا کسی کی رائٹس اور رسپانسبلٹی ہے, کسی بھی ادارے کے ہیڈ کی جو رائٹ اور رسپانسبلٹی ہے نا, that has been mentioned in the Constitution of Pakistan. ٹھیک ہے, اگر تو پرائم منسٹر نے جو کسی پہلے 4-5-6 لوگوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے تو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر وہ لسٹ میں سے کسی ایک کو چوز کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو پرسنلی فیور دے دی جائے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے مفادات کو سائڈ پہ کر کے ان کو سبوتاز کر کے اور وہ کسی ایک گورنمنٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. جو میرا خیال ہے, اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو اپنی سپریم بک مان لیں پاکستان میں, اور جتنی باؤنڈریز کسی ادارے کے لیے مختص کی گئی ہے ہم واپس اپنی باؤنڈری میں چلے جائیں, تو پاکستان کے حالات اس سے تو بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ایک بات ہے. اور دوسرا, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کو مینٹلی میچور ہو جانا چاہیے. ابھی پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے, پاکستان کی عوام جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے گرتی جا رہی ہیں.
پاکستان کی دوسرے ممالک میں کوئی عزت نہیں ہے. اگر کوئی صحیح ہے. پاکستان کے اچھا، لیے جو بات آپ نے کی ہے میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے یہ بتایا کہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور میرٹ پر ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو ماضی کی صورتحال ہے اس میں تو کوئی چیز میرٹ پر ہوئی نہیں ہے، اور جتنے بھی سینئر جرنیل تھے وہ سارے ریٹائر ہو گئے ہیں. ابھی بھی اگر جو اس وقت سوچ رہے ہیں، جن لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کسی کو بنا لیتے ہیں تو جو 14 جرنیل ہیں سینئر وہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے. تو پھر کیا سچویشن ہوگی وہاں؟ میرٹ کہاں چلا جائے گا؟ اور پھر آگے کی کیا سچویشن ہوگی آگے 3 سال؟ دیکھیں جو فنڈامنٹلی بات یہ ہے کہ اگر میرا رائٹ ہے، میں نے کسی جرنیل کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، میں نے اس میں سے چوز کر دینا ہے. دس از دا سسٹم. اگر باقی جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو سسٹم ریٹائر کر رہا ہے، ان کو کوئی اور ایک بندہ نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ اگر ہمارے ادارے واپس اپنی باؤنڈری میں آ جائیں، فار ایگزامپل ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ آج سے یہ تہیہ کر لے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے پالیٹکس میں نہیں جانا. انہوں نے پالیٹیشنز کو نہ تو فون کرنے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا ان کو اپروچ کر کے انہوں نے فیصلے کروانے ہیں. تو جو ان سے مرضی جرنیل آتے جائیں کاظمی صاحب، وہ اپنے یہ تو ہے. پاکستان کا دیکھیں، وہ اپنی باؤنڈری لائن پہ رہیں، وہ بارڈرز دیکھیں، وہ اور معاملات دیکھیں. جو گورنمنٹ ہے، جو پیپل الیکٹڈ بائی دا پیپل ہیں، جو ہماری عوام ان کو الیکٹڈ کرنے دے، ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ 5 ایئرس کے لیے عوام کی خدمت کر سکیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر حضرات جتنے بھی ہیں ظاہر ہے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے اور پاکستان کے حوالے سے کافی سوچتے ہیں اور جو کچھ حالات ہیں اسے بھی دیکھتے ہیں. تو جو آپ کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں وہ ذرا شیئر کیجئے گا کہ کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. جو کامران صاحب نے بات کی ہے اس کو بھی ذرا اپنی ذو میں لئیے. جی، یہ جو جیسے کامران صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور نیچرلی ڈاکٹر سرکل میں بڑا حساس طبقہ ہے ڈاکٹروں کا، اور ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر اس ملک میں موجود ہے. تو جو پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک اس کے سینٹیمنٹس ہیں. دے آر ویری وریڈ کہ حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ریجن میں ہی سری لنکا میں جو ہو رہا ہے لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے وہاں کے سرکمسٹانسز اور پاکستان کے سرکمسٹانسز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جیسے جیسے عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو عام آدمی کے حالات ہیں، فقر کشی کے حالات بنتے جا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. تو یہ چیزیں ساری باتیں فرسٹریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں قوم کو. اور نیچرلی جب قوم فرسٹریٹ ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے، اور جب قوم بھوکی ہوتی ہے تو وہ پھر آگے کسی کو دیکھتی نہیں ہے. خطشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ معاملات جو ہے وہ تشدد کی طرف نہ چلے جائیں، جس میں پھر آگے آنے والا وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ کس طریقے سے ٹریٹ کریں گے، اور اس میں پھر صحیح غلط کا فیصلہ بھی مشکل ہو جائے گا. ادارے اگر اپنا وقار کھو بیٹھیں گے تو اس سے جو ہے وہ صرف ملک کا نقصان ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لوگ ابھی اپنے اصلاح کر سکتے ہیں اور چیزوں کو مزید بگاڑ سے بچا سکتے ہیں. جو ایگو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے جو ضد ہے، جو غصہ ہے، یا جو لوگ اپنی انا کی خاطر قوم کو بالکل اس دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، وقت ہے کہ لوگ رکیں، ایک سیکنڈ پر سوچیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ادروائز اگر نقصان ہوگا تو سب کا نقصان ہوگا. صحیح ہے. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دینے کی کوشش کی گئی تھی اس میں چینجنگ لائی گئی ہے اور بل موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے، اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا اپینین یہ ہے کہ ہماری ساری کمیونٹی میں اس کے بارے میں غصہ پایا جاتا ہے. پہلی دفعہ جو اوورسیز پاکستانی، آپ لوگ بھی ادھر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی کتنی محنت کرتی ہے، اور ان کے پاس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا ان کو ٹائم ملتا ہے اپنے کاموں سے، وہ پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں.
ہمیشہ ان کے ساتھ، کیونکہ میں تھوڑا سا لیگل فیلڈ میں بھی ہوں، میں نے نوٹس کیا ہے کہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ان کی پراپرٹیز کے جو بیک ہوم پہ پراپرٹیز ہیں ان پہ قبضے ہوتے تھے. یہ پولیس ٹارچر کا یا پولیس گردی کا شکار ہوتے تھے جب پاکستان جاتے تھے. ایئرپورٹ سے ان کے ساتھ ناپا سلوک شروع ہو جاتے تھے. پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے ان کو ایکنالج کیا، ان کو ریکگنائز کیا، ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا. یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کو سنا جائے گا، یہ کیونکہ ان کو رائٹ آف ووٹ ملے گا اور وہ پاکستان کے سیاستدان کی طرف توجہ دیں گے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، یہ پاکستان میں جائیں گے، ان کی فیملیز سیو رہیں گی، ان کی پراپرٹی سیو رہیں گی. انفارچونیٹلی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو پہلے کچھ بلز میں سے ایک تو نیب کی ترمیم کی ہے، اوورسیز رائٹ جو اوورسیز رائٹ ٹو ووٹ تھا ان کے اوپر کوئی کمیٹی بنانے کی کوشش کی ہے. اگین پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو اس حد تک عوام میں نہ بکتا. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس حد تک بلنڈر اور غلطیاں کر رہی ہیں کہ عوام ان کو پچھلی گورنمنٹ کو یاد کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے ووٹ کو ختم کرنا ہے، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے. تو چاہیے تھا تھوڑی سی اسٹیبلٹی لاتے، تھوڑی سی عوام کے لیے کوئی کام کرتے اور اپنا نیریٹو بلڈ کر کے اس طرح کے جو بلز ہیں وہ اسمبلی میں پیش کرتے. اور پھر اسمبلی میں کیا کیا ہے، وہ ایک کالر تھے ہمارے بھائی، انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض صاحب اور نور عالم صاحب، یہ بھی ایک سب کو پتا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں کوئی نازیبہ الفاظ نہیں استعمال کرتا کسی کے بارے میں، لیکن ان میں سے ایک کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ بل پیش کرو گے اور وہی اپوزیشن لیڈر وہ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ کہتے تھے کہ جی ہم لوگ اس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، وہ اس بل پہ بحث کرے گا اور بل پاس ہو جائے گا. یہ واٹ اے کلاسک ڈراما گوئنگ آن ان پاکستان. I'm totally gobsmacked. میں کبھی شوق میں آ جاتا ہوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو اور آپ کوئی ٹاپک کے حوالے سے ہی میسج ایک دے دیں، اور آپ نے کالرز کی بھی گفتگو سنی، ہماری بھی سنی، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہی ہے کہ جمہوریت میں عوام سب سے پیراماؤنٹ ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جب جمہوریت میں کوئی خلل آ جائے یا جب جمہوریت میں کوئی رخنہ آ جائے تو عوام سے رجوع کرنا چاہیے. اس وقت بہت سارے معاملات بہت پیچیدہ حالات میں ہیں، پوری ملک پوری قوم جو ہے وہ اس وقت ایک کیوس سچویشن میں ہے. اس پورے معاملے کا حل یہی ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، ورنہ اگر یہ ہی سلسلہ قائم رہا اور قانون کی دھجیاں ادھیڑی جاتے رہے، نئے نئے بل لائے گئے، کانفیڈنس کو ختم کیا گیا. وہ آپ کو میں میرے منہ میں خاک، اگر یہ جو مہنگائی کا معاملہ آیا ہے اس سے آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی، اس سے کارخانے بند ہو جائیں گے، اور اس سے ایک اور مصیبت آئے گی غربت کی. اگر یہ ان چیزوں کو ارجنٹلی ڈیل نہیں کیا گیا تو حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہو جائیں گے. یہ وقت ہے، اس کے وقت ہے اپنی انا کو سائڈ میں رکھ کے قوم کو اس بھنور سے نکالنے کا. جی کمران صاحب آپ سے میسج لوں گا، لیکن ایک کالر کو لاسٹلی شامل کر لیتا ہوں شارٹلی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں راضیہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی کیا کہیں گی؟ جی میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں. جی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، لیکن آپ کی کال دیکھی تو میں نے کہا چلے شامل کر لیں آپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیے تو لیاقت علی خان سے لے کے اور بے نظیر بھٹو تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جمہوری، ان میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ فوج کا رہا ہے، اور فوج نے آ کے جمہوری حکومتوں کو ہٹایا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ فوج کو اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے چاہیے. اور پاکستان میں جو خرابی ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جسٹس کو سو موٹو دینے کا اختیار ہوتا ہے وہ اپنے مقصد سے اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن جو
ضروری معاملات ہیں ان میں روی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا رویہ ہے. جی بالکل. غریب کے لیے قانون الگ ہے اور امیر کے لیے قانون الگ ہے. میں پاکستان کی تمام عوام سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اب ہمیں سیریس ہونا چاہیے اور ہمیں متحد ہو کے اس ایسی حکومت کو کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فوج کے ہوتے ہوئے کرمنلز اس وقت حکومت کیسے کر رہے ہیں, جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, جن کے مقدمات اس وقت ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہیں. 60 کابینہ کے ممبرز جو ہیں وہ ان کے کیسز التوا میں پڑے ہیں اور وہ ہماری کابینہ چلا رہے ہیں, وہ ہماری پارلیمنٹ چلا رہے ہیں. دنیا کی کسی قوم میں, کسی ملک میں ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. اور میں اس بات کے لیے بھی بہت زیادہ آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ پیغام آپ میری طرف سے سب پوری قوم کو دیں کہ اس وقت ہمیں متحد ہو کے ان حالات سے لڑنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کہیں بھی انقلاب اور تبدیلی اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے ہمارے پاکستان میں ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انقلاب جب خونی ہوتا ہے تو تبدیلی آتی ہے, اور جب تک خونی انقلاب نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو کتنے لوگ جو تھے اپنے انڈیا سے جب پاکستان مائگریٹ کر کے آئے تھے تو کتنی فیملیز نے اپنے لوگوں کو کھو دیا تھا, جوان بیٹے مارے گئے تھے اور بچوں کو مارا گیا تھا, عورتوں کو رسوا کیا گیا تھا. کتنی قربانیوں کے بعد میں پاکستان حاصل ہوا تھا. تو اگر ہم یہ بیٹھ جائیں کہ فوج کا ڈر ہے, فوج کا ڈر ہے, اور فوج کا ڈر کب تک رہے گا ہمارے اندر؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا میسج پہنچایا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے میسج کو انشاءاللہ آگے متعلقہ حکام تک بھی پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آج کے ہماری قوم جاگ جائے اور جی ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو جی. کامران صاحب شارٹلی 30 سیکنڈ میں ایک میسج, کافی گفتگو آپ نے سنی ہے. میرا میسج تو یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری فوج ہے وہ ہماری سر کا تاج ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ واپس اپنی باؤنڈری میں چلے جائیں. اور عوام جو میرے بھائی ہیں سارے ہماری کمیونٹی اور پاکستان میں جتنے سن رہے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے, جس کو بھی ووٹ دیں اس کو کوشش کریں کہ 2/3 میجورٹی دے دیں. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب, آپ کا شکریہ, اور محمد کامران ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی کالرز تھے ان کا شکریہ, اور جو دیکھنے سننے والے تمام کا. ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ ہم جو ایکچوئل سچویشن ہو وہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو پرابلمس ہمیں فیس آ رہی ہیں. اور ابھی جو پاکستان میں اور پاکستانی جو لوگ یہاں بستے ہیں ان کو جو پرابلمس فیس آ رہی ہیں اپنے ملک کے حوالے سے, اسی حوالے سے وہ فکر مند ہیں اور اپنا میسج دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ سن لیں جو ذمہ داران ہیں. تو اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.